अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नवीद इलाही प्रोग्राम कार सरकार के साथ। नाजरीन, 9 मई का दिन एक स्याह दिन है जिस दिन एहतजाज की आड़ में तोड़ फोड़ की गई और सरकारी इमारत को ख़ास तौर पे अफवाज पाकिस्तान की जो इमारत हैं और शोधा की यादगार हैं उनको जलाया गया, नुकसान पहुंचाया गया। इस पे बहुत बात हो चुकी, लेकिन इस पे अवाम का दिल इतना दुखी है क्योंकि ये जो निशानात होते हैं, ऐसे ये जो सिंबल होते हैं, ये अकवाम के लिए वक़ार की बात होते हैं। उनसे लोग अपने आप को मुंसलिक करते हैं, जैसे आपका परचम होता है। तो इस पे जितनी भी बात की जाए कम है, लेकिन हम उस पे बात करेंगे कि असल में क्या हुआ और क्यों उसके ऊपर तसाहल किया गया, क्या प्लान किया गया और अब बाद में उसके ऊपर क्या कार्रवाई की जा रही है। इस पे बहस के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा है खुर्रम असलम खान साहब, जो कि जॉइंट डायरेक्टर जनरल हैं रिटायर्ड इंटेलिजेंस ब्यूरो, और साथ हैं सफदर अली खान साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, तजियाकार। वेलकम टू द शो एंड गुड टू सी यू। तो अभी आपने देखा है कि कल भी बयान दिया वज़ीर आला पंजाब ने कि शरपसंदों के सियासी जमात के साथ रवाबत जो है वो हमें मालूम हो गए हैं, और मेरी भी इत्तला ये थी और उन्होंने ख़ुद भी कहा कि जियो फेंसिंग की गई, इंटेलिजेंस एजेंसीज ने पता कर लिया है, वो रवाबत मालूम हो गए हैं कि शरपसंद शामिल थे। और ये भी मालूम हुआ कि मखसूस किस्म के इलाकों से लोग उसमें आए जिनको शामिल किया गया, और इस तरह की चीज़ें ये सामने आई हैं। तो मैं सबसे पहले पूछूंगा खुर्रम असलम खान साहब के से, क्योंकि उनका 35 साल तजुर्बा है इसी इंटेलिजेंस वर्क का, कि ये खान साहब ये मुझे बताइएगा कि जो अभी सारी बातें बताई जा रही हैं, रवाबत की बात की जा रही है, इस पे बहुत चूंकि बहस हो चुकी, लेकिन असल बात तो ये देखने की है जिसके ऊपर ये बात नहीं हो रही कि जब ये मालूम था कि ये रद्द अमल आना है, क्योंकि इमरान खान साहब ने एक अपनी ऑडियो या वीडियो जारी की थी अरेस्ट के बाद जो आई कि सारे मुल्क को बंद कर दिया जाए, तो कहाँ थे इंटेलिजेंस एजेंसीज फेडरल एंड प्रोविंशियल? क्योंकि जब ये लोग गए हैं, मैं लाहौर के हवाले से बात करूंगा, बाकी जगहों पे भी, तो किसी ने उनको रोक टोक नहीं की। कैंटोनमेंट में तो आप ऐसे दाखिल नहीं हो सकते, वहां भी कन्वीनियंटली दाखिल हो गए। जो जिना हाउस है, जो कोर कमांडर हाउस है बेसिकली, वहां भी आप इर्द गिर्द नहीं फटक सकते, लेकिन वहां भी कोई ना पुलिस ना फौज थी। तो क्या ये तसाहल थी, इंटेलिजेंस फेलियर था, कम्प्लिसिटी थी? आप क्या समझते हैं, आपकी इंफॉर्मेशन क्या है? जी शुक्रिया बहुत बहुत। इसमें पहले तो मैं ये कहूँगा, जो हुकूमत का जो रद्द-ए-अमल है वो तो ये बता रहा है कि ये सारे जो वाक़यात हुए हैं ये किसी मंसूबे के तहत हुए हैं। अब अगर मंसूबा है तो जैसे आपने कहा वो दुरुस्त है, कहा कि वो इंटेलिजेंस अदारों का काम ही यही है कि वो वक्त से पहले हुकूमत को आगाह करे कि अगर कोई किसी किस्म की ये ऐसी कोई क्रिमिनल एक्टिविटी अगर वहाँ पर प्लान की जा रही है तो उसको पहले से हुकूमत के साथ वो शेयर करना चाहिए। तो हम इस सूरत हाल में देखते हैं ये तो एक इंटेलिजेंस ये फेलियर है। ये जो बलवाई थे, जो प्रोटेस्ट ये थे, इन्होंने बगैर किसी रोक टोक के वो अपने जो उनका अहदाफ थे, हाँ जहाँ पर उन्होंने जाकर ये सारा कुछ है किया, तो GHQ है या इधर कोर कमांडर लाहौर का घर है, पेशावर में रेडियो पाकिस्तान की बिल्डिंग है, तो ये तो सरीहन ये एक इंटेलिजेंस फेलियर ही हमें तो लगता है। लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसमें ऐड ये है कर दूं, अगर हम देखें एक चीज़ होती है पॉलिटिकल ये प्रोटेस्ट, वो पाकिस्तान में रहा है। अर्स्टवाइल ईस्ट पाकिस्तान में गिराव जलाओ की जो सियासती मौलाना भाषानी ये करते रहे, उस वक्त भी उन पर किसी ने कोई वो टेररिज्म का कोई ऐसे कोई फतवा नहीं लगाया या इल्ज़ाम नहीं कोई है लगाया। उसके बाद हम 77 की तहरीक में देखते हैं, उसमें भी जो थी ये पब्लिक जो नव प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया गया। फिर 1983 की जो MRD की जो तहरीक है तो सिंध में, उसके अंदर एक बड़े पैमाने पर नब इसी किस्म की तो कार्रवाइयाँ की गई। फिर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद भी ये कुछ हुआ। तो ये हम इसको एक तसलसल से
دیکھنا چاہیے. لیکن جس طرح سے اب حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ یہ پہلے سے ہی نو کا منصوبہ تھا، تو اگر تو منصوبہ تھا تو پھر اگر وہ بر وقت اس کا تدارک نہیں کیا جا سکا تو یہ اس کی ناکامی ہے انٹیلیجنس ایجنسیز کی اور قانون نافذ کرنے والے اداروں. جی بالکل ٹھیک کہا. تو اس پہ ہی یہ آگے بات بڑھاتے ہوئے صفدر صاحب یہ پوچھیں گے کہ یہ آپ کے خیال میں، جیسے خرم صاحب نے کہا کہ یہ پہلے وہاں پہ باشانی بھی کرتے رہے اور لوگوں نے بھی کیا، محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت کے بعد بھی توڑ پھوڑ ہوئی، لیکن کیا اس نوعیت کی توڑ پھوڑ ہوئی کہ اہداف چنے ہوئے تھے؟ ایک تو یہ ہے نا کہ موب نکلا، اشتعال میں ہے، انہوں نے جو رستے میں آیا ریمپیج کرتے ہوئے نکل گئے، لیکن ایک یہ ہے کہ آپ نے اہداف طے کیے ہوئے ہیں اور وہ ہے سارے عسکری یعنی افواج پاکستان کے بلڈنگز ہیں یا نشانات ہیں یا یادگار کی شہداء کی یادگار ہیں. اس کا مطلب ہے پہلے سے یہ پلانڈ تھا اور اس پہ ہی لوگوں کو بھیجا گیا. دوسری بات وہ جس پہ میں نے پہلا سوال کیا، جب بھیجا گیا تو آپ کی اطلاع کہاں تھی انٹیلیجنس اداروں کی، اور پولیس اور فوج ان کو روکنے کے لیے موجود کیوں نہ تھی؟ جی بہت شکریہ ڈاکٹر نوید الہی صاحب. گزارش یہ ہے کہ ہمارے ملک کی کچھ ریت روایت تو ایسی رہی ہے کہ یہاں پر تشدد ہنگامہ جات پہلے سے ہوتے رہے ہیں، لیکن یہ واقعات جو 9 مئی کو ہوئے ہیں ان کو آپ سیاسی پروٹیسٹ نہیں کہہ سکتے کسی بھی صورت میں، چاہے کان دائیں طرف سے پکڑیں یا بائیں طرف سے پکڑیں. اس طرح کا جو کام کیا جاتا ہے یہ ایک پوری پلاننگ تھی، اور اسی پلاننگ کے تحت ان لوگوں نے ٹارگیٹڈ کارروائیاں کی. آپ نے بالکل درست فرمایا کہ اگر وہ سیاسی پروٹیسٹ ہوتا تو وہ راستے میں بھی کچھ نہ کچھ چھیڑخانی کرتے جاتے. انہوں نے راستے میں اسی لیے چھیڑخانی نہیں کی کہ کہیں ان کو روک نہ لیا جائے. وہ بڑے پرامن طور پر اپنے ٹارگٹ تک پہنچے ہیں اور وہاں پہنچ کے ہی انہوں نے وہ کارروائی جو ہے وہ شروع کی ہے. جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل ہمیں ڈنگے کی چوٹ پہ کہنا چاہیے کہ ہماری جو ایجنسیز ہیں ان کا یہ فیلئر ہے. انہیں ان کے ساتھ ساتھ موو کرنا چاہیے تھا اور پہلے سے ہی کچھ نہ کچھ اگر ان کو سوچنا چاہیے تھا، آگے کی سوچ بھی، کہ اگر یہ پرامن رہیں تو ہم نے کیا کرنا ہے، اگر یہ وائلنس کی طرف آئیں تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے. یہ میں سمجھتا ہوں ناکامی ہے. انہوں نے ایک بات ہی سوچ لی جو میں اندازہ ہی لگایا جا سکتا ہے کہ انہوں نے یہ سوچ لیا کہ یہ ہمارے اپنے لوگ ہیں اور یہ پروٹیسٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو ان کو ہم فری ہینڈ دیں تاکہ یہ جو ہم غصہ ہے یا یہ پروٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں، جو ایک سیاسی حق بھی ہوتا ہے کسی بھی سیاسی جماعت کے لیے کہ وہ پرامن پروٹیسٹ تو کر سکتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ فیلئر ہے. ہمارے جو اتھارٹیز تھیں انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ لوگ پرامن احتجاج کر کے چلے جائیں گے، لیکن یہ اس کے الٹو ہے اور انہوں نے ٹارگیٹڈ کارروائیاں کی ہیں. آپ نے دیکھیں کور کمانڈر ہاؤس جو کہ حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ کی خرید کردہ پراپرٹی ہے، جو کہ پہلے انگریزوں کے پاس رہی کرائے پہ، اور اس کے بعد ہمارے پاکستانی کے جب مرز وجود میں آیا پاکستان تو یہ ہماری فوج کے پاس ہی یہ چلا گیا. تو اس پہ حملہ جو ہے، اور اسی طرح یہ اس پہ میں صفدر صاحب ایڈ کرنا چاہوں گا. میں اس پہ اب مسئلہ یہ ہو گیا ہے یہاں پہ اتنے زیادہ پارٹیزن ہو گئے ہیں، تجزیہ کار بھی، یا وہ ایک طرف رخ اختیار کر لیتے ہیں یا دوسری طرف اختیار کر لیتے ہیں. ایک میں ٹیلی ویژن پہ ایک مذاکرہ دیکھ رہا تھا دوسرے روز ہی، تو ایک معتبر انٹلیکچوئل جو ہیں جو یہاں پہ کیئر ٹیکر چیف منسٹر بھی رہ چکے، انہوں نے بڑی شد و مد سے بیان کیا کہ جناب یہ اس تاریخ کو یعنی شاید 43 میں یہ پراپرٹی خریدی گئی، جناب قائد اعظم محمد علی جناح نے خریدی، اس کے بعد ٹیک اوور ہو گئی، لیکن 20 سال 25 سال بعد ان کو پیمنٹ کی گئی اور ان کی وہ پراپرٹی نہ رہی. کہنا وہ یہ چاہ رہے تھے کہ یہ جناح ہاؤس اس طرح نہیں جیسے آپ سمجھ رہے ہیں، جبکہ جو حقائق بیان کر رہے تھے وہ یہ ثابت کر رہے تھے کہ یہ پراپرٹی قائد اعظم کی ہی تھی. ساتھ ایک اور دوسرے انٹلیکچوئل جو پارٹیاں بھی بدلتے رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ میرے تو کان پک گئے ہیں سن کے بار بار کہ جناح ہاؤس کرے جا رہے ہیں. تو میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں اگر آپ کے گھر پہ حملہ ہو اور آگ لگا دی جائے اور آپ کے اہل خانہ خوف زدہ ہو کے دوڑ جائیں تو آپ تو قبر تک واویلا کرتے رہیں گے، سینہ کو بھی کرتے رہیں گے. جناح ہاؤس میں چونکہ آپ کی اونرشپ نہیں ہے،
جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ تو سمبلز ہوتے ہیں قوموں کے، تو یہ کس طرح آپ اس طرح کے بیانات دے رہے ہیں؟ آپ یہ دیکھیں کہ یہ تو چلے اس میں آپ نے ابہام پیدا کر دیا. ایک دیکھیں ایک مصیبت یہ بھی ہے کہ پچھلے 4-5 سال میں ہمارے میڈیا نے، میں بڑے افسوس کے ساتھ کہوں گا کہ اس ابہام کو دور کرنے کی بجائے اس کو ابہام کو اور بڑھایا ہے مختلف زاویوں سے. اچھا چلے آپ جناح ہاؤس کو ایک طرف رکھ دیں، جو ادھر واقعہ ہوا ہے سرگودا میں، اس کی کوئی جسٹیفیکیشن ہے؟ وہ تصویریں تو کسی اور کی نہیں تھی، وہ تو شہداء کی تھی، اور ان شہداء کی تھی جنہوں نے سرو کرتے ہوئے اپنی جان نثار کی اس ملک کے لیے. ان کی تصاویر پہ جب ان لوگوں نے پتھر مارے، اس کی کوئی جسٹیفیکیشن ان کے پاس ہے کیا؟ یہ ایک واقعہ ان کو ٹیررسٹ کہنے کے لیے کافی نہیں ہے؟ اگر آج کوئی بلوچ ٹیررسٹ یا کوئی طالبان ٹیررسٹ ہمارے ساتھ یہی کام کرتا تو کوئی جسٹیفیکیشن ہم نے کوئی نہیں دینی تھی. اچھا، ہم نے فرینکلی کہنا تھا کہ یہ آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ اٹھایا. یہ بھی وجہ بن جاتی ہے کہ دوسرے صوبوں کی کہ وہاں پہ ہو تو آپ اور طرح ٹریٹ کرتے ہیں. اس پہ جو آپ نے بات کی کہ دہشت گردوں کی، تو اس پہ تو تحریک طالبان کا بیان آ گیا کہ ہمارے لوگ اس میں شامل تھے، اور انہوں نے ایک پریس ریلیز جاری کی جس میں انہوں نے کہا کہ ہمارے لوگ شامل تھے اور باقی اس میں شامل ہوا کریں جب اس طرح پروٹیسٹ ہوں پی ٹی آئی کے. اچھا، تو خرم خان صاحب، میں یہ ساری چیزیں جو آپ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں وہ ہوتی ہیں آئیز اینڈ ایئرس آف دا گورنمنٹ. اگر یہ تمام چیزیں احتجاج بھی ہونا تھا اور ان کو اطلاع نہیں پہنچی کہ یہ احتجاج جو ہے یہ رخ اختیار کر سکتا ہے، یا انہوں نے یہ مشورہ نہیں دیا کہ نہیں آپ رستہ خالی نہ چھوڑ دیں، ان کا حق ان کو تو ہوتا ہے، لیکن اپنے تیاری تو رکھیں، آپ دائیں بائیں موجود تو ہوں تاکہ کوئی بھی جذبات میں آ کے توڑ پھوڑ نہ کرے، املاک کو تباہ نہ کرے، گھراؤ جلا نہ کرے. تو پہلے فور وارن کیوں نہیں کیا انہوں نے؟ اور اگر یہ دیکھ لیا سب کچھ ہو گیا، اس کے باوجود ہمارے یہاں پہ ایک ٹریڈیشن ہے کہ جو جن نااہل ہوتے ہیں ان کو دے ہیڈس ڈونٹ رول. تو آپ اس پہ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، بات سنیں کہ جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں وہ جب بھی ایسا، یہ جو امن و امان، یہ لا اینڈ آرڈر مینٹین کرنے کی جو رسپانسبلٹی یہ پروونشل گورنمنٹ کی، اور انٹیلیجنس ایجنسیز وہ پروونشل گورنمنٹ کی بھی ہیں اور فیڈرل گورنمنٹ کی بھی ہے. جب بھی ایسا کوئی احتجاج کیا جاتا ہے تو انٹیلیجنس ایجنسیز پروونشل گورنمنٹ کو انفارم یہ کرتی ہے، چاہے ان میں یہ وائلنس کا یا اس قسم کا کوئی انفارمیشن نہ بھی ہو، لیکن وہ فور وارن یہ کرتے ہیں کہ کوئی ایسا کوئی واقعہ رونما ہو سکتا ہے، اس کو رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا، تو اس پر کوئی آپ اپنا بندوبست کریں. لیکن اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر پولیس کہیں بھی نہیں تھی سارے راستے. اب وہ کیوں نہیں تھی؟ اب ایک اور یہ تو سوال ہے، یہ بہت بڑا سوال ہے، اور اس پہ انکوائری ہونی چاہیے. جو کوتوالے شہر ہیں، سی سی پی او اور آئی جی صاحب کو پوچھنا چاہیے کہ کیا حکمت عملی تھی آپ کی اس کے لیے، اور کس کے کہنے پہ آپ کی حکمت عملی ہوئی، اور کیا انٹیلیجنس رپورٹس اس سے مطابق تھیں جس کے مطابق آپ نے عمل کیا ہے. اس کی ڈیلی سچویشن رپورٹ ہی اگر اٹھا لیں اسپیشل برانچ اور انٹیلیجنس بیورو کی، تو چیزیں کافی واضح ہو جائیں گی. ہاں جی، بالکل ایسے واقعہ. اچھا، میں اس پہ ایک اور پہلو پہ بات کروں. اصل میں بات یہ ہے، ہم یہ کہا کہ مخصوص اہداف تھے یا مخصوص یہ ٹارگٹ سے پہلے سے جو پری پلان تھے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کچھ عرصے سے ہم نے دیکھا ہے کہ جو ہماری جو سیاست میں ہے وہ دونوں طرف کی جو پارٹیاں ہیں وہ جو ہے وہ فوج کو ہدف تنقید بناتی رہی، ہمارے عسکری اداروں کو، چاہے وہ تو پی ڈی ایم ہو یا چاہے وہ اب پی ٹی آئی. پی ڈی ایم کا آپ کو یاد ہوگا، اس میں مولانا عطاء الرحمان نے بھی دھمکی دی تھی کہ وہ پشاور میں کور کمانڈر کی تو رہائش گاہ کے باہر دھرنا دیں گے. تو یہ ایک وہ تسلسل ہے اس کا ہی، اس کو اس سے آپ اس کے پرسپیکٹو سے الگ ہو کر نہیں دیکھ سکتے. تو جو اہداف جو ہوئے اور جو ادھر اس پر کیا، صرف وہی نہیں کیا، ادھر گلبرگ میں ایک پلازا کو بھی انہوں نے، وہ بھی عسکری ٹاورز تھا، ہاں جی، وہ ہے کیا، تو وہ بھی اس سے تو مزید تقویت پہنچتی ہے اس بات کو کہ اہداف طے تھے. لیکن اس میں کچھ ایسی ہم جو جیسے ہوتی ہے عام، جیسے زبان زد عام، وہ یہ کہ یہ واقعہ جو یہ ایٹ دی اسپر آف نو مومنٹ یہ ہوئے ہیں، اس میں کوئی منصوبہ بندی اس طرح سے نہیں کی گئی.
हो सकता है कि मतलब वहाँ भी कहा गया ये टावर है ये किसी सबका आर्मी चीफ के बेटे का है, तो उसको उन्होंने नजर आतिश कर दिया और फिर आगे वो बढ़कर बाकी सब प्रॉपर्टीज उन्होंने किसी को हाथ नहीं लगाया। इसमें मैं थोड़ा सा सदर साहब उसमें बाद में आपकी तरफ मैं आपसे भी इसकी इनपुट लेता हूँ। देखिए ये जो बात है ना, जो पाकिस्तान की तारीख है कि इसमें हमेशा से एस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत सियासत में रही और उसके नतीजे में बहुत ज्यादतियाँ भी होती रहीं, ना सिर्फ मुल्क व आइन के साथ बल्कि जो कौमी लीडर थे उनके साथ भी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो जैसा लीडर को उसको फांसी तख्तेदार पे चढ़ा दिया गया, जिसके पीछे यही कहा जाता है कि उस वक्त मार्शल लॉ दौर था। उसके बाद जो अभी जो लीडर्स हैं, जिस तरह बेनज़ीर भुट्टो शहीद जो हैं वो जिला वतन भी हुई और बाद में उनको शहीद भी कर दिया गया। नवाज शरीफ जो है वो निकाले गए, 12 जिला वतन हुए, जेलों में रहे और तमाम इस पे अंगुश्त नुमाई जो है वो एस्टेब्लिशमेंट पे होती है कि उन्होंने किया। लेकिन होता ये रहा कि हमेशा बात करते रहे, नी जर्क रिएक्शन में कोई जैसे गुस्सा लगता है आप जवाब में आओ करते हैं, चंद अल्फाज इस्तेमाल किए, मुर्द इल्ज़ाम ठहराया एस्टेब्लिशमेंट को, लेकिन कभी इस तरह की सिस्टमैटिक जो है डेलिब्रेट प्लान्ड एक्टिविटी नहीं की गई डाउन टिल योर फॉलोअर्स कि वो अहदाफ अस्करी अहदाफ पे हमले करने शुरू कर दें। इसलिए ये बहुत मुख्तलिफ दोनों चीजें थी। इस पे आप क्या कहेंगे सदर साहब? मैं इसमें अगर ऐड कर दूं, अगर आप मुझे दें इजाजत। अच्छा देखिए, हमें इसमें हमारी जो है ना पब्लिक की और हम सब की मेमोरी होती शॉर्ट। आपको याद होगा जब परवेज मुशर्रफ के आखिरी दौर में और जनरल अशफाक परवेज कियानी साहब के शुरू के दौर में, तो तब आपने देखा कि जो हुकूमती जो वज़रा थे उस वक्त के, वो उनको पब्लिक के गम गुस्से का सामना करना पड़ा। डॉक्टर शेर अफगान तो नब दयाली साहब की जान बड़ी मुश्किल से न बचाई गई, या वो किसी एम्बुलेंस में उसने तो पनाह लेकर अपने आप को बचाया लोग, वरना उनको मारने लगे थे। और तब भी ये कहा जाता था कि आर्मी को नव इंस्ट्रक्शन थी कि वो यूनिफॉर्म में पब्लिक प्लेसेस पर नहीं जाएंगे। तो ये एक तो तसलसल है, हमें इससे भी वो उसको भी जहन में रखना चाहिए जब हम अपना एनालिसिस। देखिए मैं इसी पे कह रहा हूँ कि बिल्कुल देखिए बिल्कुल डिस्प्रपोर्शनेट है ना ये, कहाँ पे एक वजीर को धमकी और कहाँ पे जीएचक्यू पे हमला, या तो टीटीपी ने हमला किया था या इन्होंने हमला किया है, कहाँ पे कोर कमांडर के घर के अंदर जाके गिराओ जलाओ। ऐसा पहले तो नहीं हुआ ना, धमकियां होती रही, पहले हुआ है ना, किसी ने इस तरह का सोचा है ना, इस तरह का डिस्प्रपोर्शनेट है। इससे ज्यादा जो सियासतदानों के साथ ज्यादतियां हुई हैं, पब्लिक के साथ ज्यादती हुई हैं, और कई वाकयात हैं जो आम सिविलियन के साथ कुछ ना कुछ मसाइल हुए हैं, उन सबको आप एक तरफ रख दें। ये जो मामला हुआ है इसको किसी तरह भी आप उसके साथ अटैच ना करें। मैं खुद साहब से इस पे बिल्कुल इख्तलाफ करूंगा कि ये इस तरह का ये इवेंट नहीं है जो पहले थे। इख्तलाफ हो सकता है, तनकीद हो सकती है, कोई मुकद्दस गाय तो नहीं है ना, अदालतों के फैसलों पर भी तनकीद होती है। इसी तरह फौज के भी बाज़ मामलात जो हुए हैं मार्शल लॉ में, उन पे तनकीद होती है, लेकिन आज तक ना तो किसी ने अदालतों को जलाओ गिराव किया है और ना ही किसी ने अपने अस्करी अहदाफ को निशाना बनाया। आप देखें यादगार शौदा को गिराना और फिर वो सरगोदा की बेस की जो बाहर की दीवार है उसको गिराना, जहाज एम आलम के जहाज को तोड़ना और उसको जलाना, ये कोई आम वाकयात नहीं है, ये बिल्कुल टारगेटेड है और इसके पीछे एक पूरी सोच थी और इसमें किसी को नीचा दिखाना मकसूद था। ठीक है, और वो उन्होंने किया। एक बात के साथ बहुत शुक्रिया। अभी हम यहाँ पे लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा।
ویلکم بیک ناظرین. تو ہم بات کر رہے تھے جو 9 مئی کو یہاں توڑ پھوڑ گراؤ جلاؤ ہوئی، اس پہ ہم نے بحث کی. ابھی جو نئی بات ابھی کل سے آئی ہے کہ حکومت پنجاب نے یہ انفارمیشن بیسڈ یہ بات کی ہے کہ زمان پاک میں جو کہ رہائش گاہ ہے عمران خان صاحب کی، وہاں پہ 25 کے قریب دہشت گرد یا مسکرینٹس یا جن لوگوں نے گراؤ جلاؤ میں حصہ لیا تھا وہ موجود ہیں، اور ان کو وہ وہاں سے گرفتار کرنا چاہ رہے ہیں. اور اس کے اوپر کل تھوڑی سی کارروائی شروع بھی کی گئی، لیکن 24 آور یعنی 24 گھنٹے کا ٹائم دیا گیا کہ ان کو خود حوالے کر دیں یا باہر نکال دیں، ورنہ کارروائی کی جائے گی. تو اس پہ محض ایک نئی سچویشن بھی کریٹ ہونے جا رہی ہے. تو اس پہ آپ کیا کہیں گے فروخ صاحب؟ جی دیکھیے، بات سنیں، پہلے یہ صفدر صاحب نے یہ بریک سے پہلے کہا تھا کہ یہ پہلے ایسے کبھی نہیں ہوا. تو دیر از آلویز اے فرسٹ ٹائم. سو دس واز ٹھیک ہے، اٹ واز اے فرسٹ ٹائم. دس از دا فرسٹ ٹائم. چلیں اچھا، وہ بہرحال جو اس کا ہے کہ وہاں پر 30-40 وہ دہشت گرد ہے. وہ اگر حکومت کو یہ پتہ ہے کہ 30-40 وہ سارے دہشت گرد ہیں تو ظاہر ہے ان کے ناموں سے بھی آگاہ ہوں گے کہ وہ کون ہے، تو وہ بھی ذرا بتا دیں. تو صرف ایسے ہی ایک اندازہ یہ مفروضے کی بنیاد پر تو کہنا تو میرے خیال ہے کوئی زیادہ نہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ انٹیلیجنس ایجنسیز نے لسٹ دی ہے ہمیں اور بتایا کہ یہ لوگ وہاں پہ ہیں، ان کی ہم نے ویڈیو سے دیکھی ہیں اور پتہ چلا کہ یہاں پہ داخل ہوئے ہیں اندر. اب ہوں گے، اور شاید ہو سکتا ہے کہ وہ ان واقعات میں جو جس میں انہوں نے یہ جو اٹیک کیا کور کمانڈر ہاؤس کو، شاید اس میں وہ یہ ملوث ہو. ظاہر ہے ان کو اگر وہ مطلوب ہیں تو ان کو حوالے کر دینا چاہیے. اچھا، اس پہ میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ابھی یہ بات بھی ہوئی جو کور کمانڈر کانفرنس میں بھی یہ بات کی گئی، اور سی ایم پنجاب نے بھی میٹنگ میں یہ کہا کہ یہ جو لوگ ہیں جنہوں نے ان تنصیبات پہ، ان بلڈنگز پہ، ان عمارات پہ جو فوجی ہیں اس کے اوپر حملہ کیا، ان پہ جو کیسز ہیں وہ ملٹری کورٹ میں یا آرمی ایکٹ کے تحت چلنے چاہیے. اب اس پہ ایک ڈیبیٹ شروع ہو گئی ہے کہ کیا سویلین کے اوپر آرمی ایکٹ کے تحت آپ کیس چلا سکتے ہیں یا نہیں چلا سکتے. تو اس پہ صدر صاحب پہلے آپ اپنا بتائیے گا پوائنٹ آف ویو. دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ پاکستان کے لا میں تو ہے ملٹری ایکٹ. جب بھی کوئی تنصیبات آپ کسی ملٹری املاک پر یا ملٹری کی شخصیات پر حملہ کرتے ہیں تو وہ تو ملٹری لا اس پہ بالکل لاگو ہوتا ہے، اور اس پہ ان کو چلنا بھی چاہیے، کیونکہ ملٹری کا تقریباً تمام کا تمام جو سیٹ اپ ہے وہ ان کا اپنے ہی ضابطے اور قانون کے تحت چلتا ہے. اس میں تو کوئی شک شبہ ہے نہیں. لیکن اب اس میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ہمارے پاس ٹیررسٹ کورٹس ہیں تو یہ اس کے متوازی یہ فوجی عدالتیں بنانے کا کیا جواز ہے؟ تو آپ بنا بھی نہیں سکتے، آپ کو تو امینڈمنٹ کی ضرورت پڑے گی اس کے لیے. ایسے ہی ہے، یا تو آپ اس نہیں امینڈمنٹ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن آلریڈی یہ ایگزسٹ کرتا ہے لا. یہ نہیں، وہ دیکھیں نا، یا تو کورٹ مارشل کریں یا تو پہلے آپ کو امینڈمنٹ کرنی پڑی تھی جب آپ نے ملٹری کورٹس بنائی ہیں 21 اور 23. امینڈمنٹ 21 اور امینڈمنٹ 23 ان دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کرنی پڑی تھی جب دہشت گردی ہو رہی تھی، تاکہ ملٹری کورٹ سے میرا خیال ہے وہ ختم ہو چکی. وہ تو اب کورٹ مارشل کریں گے یا جو آرمی ایکٹ ہے اس کے تحت چلائیں گے؟ کیسے ہوگا فاروق صاحب؟ اس پہ تاحال وضاحت نہیں آئی. دیکھیں، وہ بات یہ کہ وہ آرمی ایکٹ کے تحت اگر تو کوئی سویلین کسی آرمی یا ملٹری پرسنل کے ساتھ مل کر کوئی منصوبہ سازی ہے کرتا، پھر اس کو جو ہے آرمی ایکٹ کے تحت وہ دائرہ اختیار میں یا کار میں لایا جا سکتا ہے اور اس کو ٹرائی کیا جا سکتا. اب یہاں پر ہے کہ یا تو کوئی ملٹری کے نہ پرسنل بھی ساتھ ہی ملوث ہے تو پھر تو اس کا اطلاق کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر وہ نہیں ہے تو اس پر سپریم کورٹ کی متعدد ججمنٹس ہیں کہ آپ سویلینز کو جو ہے وہ ملٹری کورٹ کے تحت وہ ٹرائی نہیں کر سکتے. اب وہ کیسے ہے کریں گے یہ کہا ہے، اور یہ صرف حکومت نے نہیں کہا، یہ کور کمانڈرز کی کانفرنس میں کہا ہے. اس کے بعد وہ نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ میں بھی کہا گیا. بالکل اسی کی توثیق کرتے ہوئے پنجاب گورنمنٹ نے کہا تھا. اب دیکھیے کہ لیکن اس میں ایسی صورتحال تو پیدا ہو رہی ہے کہ حملہ یعنی فوج کے بلڈنگز پہ کیا گیا اور شہداء کی یادگاروں پہ کیا گیا، اور اس میں جیسے کوئی انفارمیشن آ رہی ہے کہ جو چند ریٹائرڈ تھے افسران فوج کے وہ بھی اس میں شامل تھے پلاننگ کرنے میں.
اگر وہ چیزیں ثابت ہو جاتی ہیں تو پھر یہ پاکستان آرمی ایکٹ 1952 جو ہے اس کی پھر سیکشن 94 اور 95 اپلائی کی جا سکتی ہیں. جی ہاں یہ ایسے ہے ابھی لیکن ڈیٹیل نہیں آئی، لیکن اس پہ کام ہو رہا ہے. اور جو سننے میں آ رہا ہے، جو ظاہر یہ بتا رہے ہیں کہ جو پیورلی جنہوں نے حملہ کیا ہے فوجی تنصیبات پر، ان کے خلاف یہ کارروائی کی جائے گی. لیکن جو پرائیویٹ اشخاص نے پرائیویٹ پراپرٹیز پہ کچھ کیا ہے، پولیس کی گاڑیاں جلائی ہیں یا کوئی اور اس طرح کا کیا ہے، ان کو اسپیڈی ٹرائل میں لے جائے گا. تو یہ اس پہ 1-2 دن میں شاید ابہام دور ہو جائے. لیکن بہرحال ایک قانون تو موجود ہے ملٹری کورٹس کا. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جن لوگوں نے اس حد تک ہم پاکستان کی شان کو اور پاکستان کی آن کو نقصان پہنچایا، ان کے ٹرائل جو ہے ہونا چاہیے، لیکن ہو فیئر. یہ نہیں ہے کہ اس پہ پھر انگلیاں اٹھائی جائیں. اس کو پورا حق ملنا چاہیے صفائی کا، اور قانونی جو بھی تقاضے ہیں وہ پورے کرتے ہوئے اس کو قرار واقعی سزا دی جائے. جی بالکل. کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے، چاہے وہ دہشت گردی کی عدالتوں میں کیس چلے یا وہ فوجی عدالتوں میں چلے، لیکن ان پہ انگلیاں نہیں اٹھنی چاہیے. قانون کے تقاضے جو ہیں، جو بھی ملزم ہے وہ مجرم تب اس کو گردانا جائے جب تک اس کے تمام حقوق اس کو نہ دیے جائیں. جی بالکل. یہ ضروری چیز ہے، کیونکہ پاکستان پہ پہلے ہی بہت زیادہ الزامات کی بھرمار ہے. تو ان الزامات کو مزید تقویت دینا یا ان الزامات کو مزید ثابت کرنا، یہ کوئی پاکستان کے حق میں بہتر نہیں جاتا. آج ایک اور یہ ایک آپ کو شاید خبر ہو کہ امریکن فارن منسٹر کو ان کے 52 سینیٹرز نے ایک خط لکھا ہے پاکستان کی صورتحال کے لیے کہ وہاں پہ جو عوامی حقوق ہے ان کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، جو بنیادی حقوق ہیں لوگوں کے. تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان چیزوں کی وجہ سے ہمیں اگنور تو نہیں کرنا چاہیے جو ہمارے ملک میں ہوا ہے. کسی بھی صورت میں چاہے پوری دنیا ہماری مخالفت کرے، لیکن اپنے آئین کو اور اپنے ملک کے لا کو ضرور ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے. اس کے تحت جو بھی کارروائی کرے وہ کرنی چاہیے. لیکن ان لوگوں کو اس وجہ سے چھوڑ دیں کہ لوگ کیا کہیں گے، تو پھر پاکستان کا آنے والا وقت جو ہے پھر لوگوں کے ہاتھ میں ہوگا، اور پاکستان مزید تباہی کا شاید اب متحمل نہیں ہو سکتا. جی ٹھیک ہے. جی بالکل ٹھیک ہے. فاروق صاحب اس پہ آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے؟ جی میں صرف اس میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں جیسے میں نے شروع میں کہا تھا کہ پہلے بھی ایسے کئی واقعات ہوئے ہیں جہاں پر پبلک پراپرٹیز کو جلایا گیا ہے، بلکہ پرائیویٹ کو بھی، اور اس طرح سے اس کو نقصان پہنچایا گیا. لیکن آج تک ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ کسی کو کوئی سزا ہوئی ہو. اب یہ ہے کہ یہ جو ہے اس پر اتنا اسٹرانگ تو ریئیکشن کیوں آ رہا ہے، اس کی وجہ یہ ہے اس کا کہ بے خودی کی جائے شروع میں اس سے پیشتر کہ یہ روش یہ بن جائے. تو میرا خیال ہے یہ اس کے لیے سارا کچھ کیا تو جا رہا ہے. لیکن ہم نے دیکھا کہ جیسے یہ سوشل میڈیا میں آتا رہا ہے، اور خاص ایک جو ادارہ ہے ہمارا جو ملٹری ہے، اس کی طرف سب تو نشاندہی کرتے ہیں. ہر کوئی اس کی طرف ہی پن پوائنٹ یہ ہے کر رہا ہے کہ یہ تو سیاست میں لانے والے بھی ہیں، لے جانے والے بھی ہیں، نکالنے والے بھی ہیں. حتیٰ کہ جو ایک سابق آرمی چیف ہے جناب قمر جاوید باجوہ صاحب، وہ تو اپنے ٹینور میں تو کہہ چکے ہیں کہ پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں فوج جو ہے سیاست میں کی مداخلت کرتی رہی ہے. اب وہ نہ مداخلت پاکستان کے حق میں رہی یا اس کے حق میں نہیں رہی، یہ اس نہ بحث کا نہیں ہے معاملہ، لیکن ہے کہ وہ لوگوں کے ذہنوں میں وہ اب یہ بیٹھ ہی ہے جو ہے چکا. تو اس لیے جب ایسا ہے تو وہ ظاہر ہے آپ نے دیکھا کہ حکومتی کسی بھی عہدے دار یا ان کی کسی بھی نو پراپرٹی کو ماس وائے شاید میرے خیال کہ مسلم لیگ ہاؤس یہ ماڈل ٹاؤن میں شاید کچھ ہوا ہے، باقی کہیں کسی کو انہوں نے کوئی نقصان نہیں. یہ سر اس پہ چونکہ اکرم صاحب اس پہ کافی بحث ہو چکی کہ یہ پہلی دفعہ ہوا یا دوبارہ ہو رہا ہے. اس پہ تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ پہلی دفعہ اس طرح ایک ڈیلیبریٹ اور سسٹینڈ ایفرٹ کی گئی ان اہداف کو حملہ کرنے کے لیے. اور یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے روش کی بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی نیشنلزم کے اور نیشن کے سمبلز ہوں، فار ایگزامپل آپ کور کمانڈر ہاؤس کو ہم سمجھتے ہیں جہاں پہ چڑی بھی پر نہیں مارتی، آپ اس کے فٹ پاتھ پہ بھی نہیں چل سکتے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا
سب سے مستحکم اور سب سے زیادہ اس کا دفاع مضبوط ہے، اور وہاں جا کے آپ کر دیں تو اس کا مطلب ہے کہ لوگوں کے مورائل کو ہٹ کرنے والی بات لیکن اس کا ایک اس لیے اس کو آپ نے اس طرح کی روش بننے کے لیے نہیں چھوڑ سکتے کہ لوگ جب اٹھے تو یہاں پہ آ کے یہ کریں، ان کو تو بڑی سختی سے ان کی سرکوبی کرنی چاہیے۔ لیکن یہ بھی اور تو دوسرا بات یہ ہے کہ حکومت اس وقت ثبوت لے کے آ رہی ہے کہ یہ پلانڈ طریقے سے کیا گیا ہے، اور ان کے آپس میں روابط تھے، جرب الوائی تھے اور لیڈرشپ تھی۔ آج کا بھی آپ ان کے بیان دیکھ لیجئے کہ ان کے آپس میں روابط تھے، اور ان کے ثبوت بھی دیے جا رہے ہیں جیو فینسنگ کے حوالے سے۔ تو اس پہ یعنی بحث تو جاری رہ سکتی ہے کہ نہ کریں، جیسے انہوں نے بڑا ڈسمسو طریقے سے کہہ دیا ایک تجزیہ کار نے کہ جنا ہاؤس کے میرے تو کان پک گئے ہیں، اور جب اس کے اپنے گھر پہ 2 بھی پتھر مارے جائیں تو وہ ان کے کان جو ہیں قبر تک نہیں پکیں گے۔ تو میرا خیال ہے اس کو تو ذہن میں رکھنا چاہیے اس بات کو۔ نہیں، وہ دیکھیں اس کی جو اہمیت ہے وہ تو اپنی جگہ لے کے وہ ہے کور کمانڈر ہاؤس ہی، اور دوسری بات یہ کہ جو بات یہ ہے اکرم صاحب کہ قوموں کی پریسٹیج ہوتی ہے، ہاں جی پریسٹیج کی بات ہے، کم از کم شہداء یا ان کی جو یہ سب ایک جو دوسرا اہم یہ تو ہماری جی نہیں سوال یہ نہیں پیدا ہوتا اس پہ۔ دیکھیں لوگوں کے بڑے جذبات مجروح ہوئے ہیں، ان کا morale ڈاؤن ہوا ہے بے شک۔ اچھا اس پہ میں یہ بات کرنا چاہوں گا اس سے ہٹ کے، جو ہمارے یہاں پہ ہم چونکہ اس میں مصروف ہیں، اپنی ہی باہم جو دست و گریباں ہو رہے ہیں، اور باقی ہمارے اکنامک کنڈیشن بری ہے، باہر آپ کی جو ہے حالت بری ہے، اس عالم میں اب اس پہ بھی تحقیق کرنے کی ضرورت ہے۔ اس پہ بڑی باتیں ہوتی رہی کہ 4 سال میں کشمیر ایشو کے اوپر کیا کیا گیا تھا، یعنی 2019 میں بڑی کنوینینٹلی انڈیا نے، بی جے پی گورنمنٹ نے اس اسپیشل سٹیٹس جو ہے چھین لیا کشمیر کا، اور وہاں پہ ڈیموگرافک امبیلنس کرنا شروع کر دیا کہ بعض انڈیا کے باقی علاقوں سے جو غیر مسلم ہیں، کیونکہ مسلمان میجورٹی ہے اور پلیبسسٹ کے لیے ہم UN میں کہا گیا ہوا ہے، لیکن وہ وہاں پہ لا کے ان کو پراپرٹیز کی اجازت دے دی گئی، اسپیشل سٹیٹس ہٹا دیا گیا، اور اس پہ کچھ بھی نہیں کیا گیا ہماری طرف سے۔ اور آج اس نے G20 کانفرنس میٹنگ جو ہے وہاں پہ اس کا انعقاد کر دیا ہے، تو اس کے اوپر ہمارا کیا رد عمل ہے، یا اس سے پہلے ہم نے کیا کارروائی کرنی تھی یا کرنی چاہیے تھی جو ہم نے نہیں کی ہے۔ اب یہ 21 اور 22 مئی کو شاید 2 روزہ وہاں پہ کیا جا رہا ہے، اور وہ تمام جو G20 کنٹریز ہیں 19 ممالک اور EU، جس میں ہمارے دوست بھی شامل ہیں، وہ وہاں پہ جا رہے ہیں، جبکہ سب کو معلوم ہے کہ یہ ایک متنازع علاقہ ہے، اور وہاں پہ حق خود ارادیت کی چل بھی رہی ہے اسٹرگل بھی، اور وہاں پہ لوگوں کے ساتھ زیادتی اور ظلم بھی کیا جا رہا ہے۔ تو یہ جانتے بوجھتے بھی اس میں پاکستان کا کیا رول ہونا چاہیے؟ اچھا مجھ سے ہاں میں یہ کہہ رہا ہوں، ہم اس پر جو ہے نا 370 پہ بڑا یہ واویلا یہ کر رہے ہیں۔ اصل میں 370 جو ہے نا یہ پنڈت جواہر لال نہرو کے زمانے میں انڈین کانسٹیٹیوشن میں آئی تھی، اور اس کا کشمیر کا اسپیشل نب اسٹیٹس یہ دیا گیا تھا، اور وہ ایک شیخ عبداللہ کے ساتھ یہ معاہدے کے نتیجے میں تھا۔ اور ہمیں ہے پتہ کہ شیخ عبداللہ جو ہے وہ پرو تو انڈیا ہی رہے تھے اور رہے بھی، تو بی جے پی کا ہمیشہ سے سٹانس رہے کہ 370 کو وہ NL کر دیں گے۔ تو ان کو جب انہوں نے پہلے الیکشن ہے جیتا، جب انہوں نے نب الیکشن میں گئے تو ان کے مینیفیسٹو میں یہ تھا کہ ہم آئیں گے جیت کر تو ہم اس کو یہ ختم کر دیں گے، اور وہ 2/3 میجورٹی سے آگے، تو انہوں نے تو ختم یہ کرنا ہی تھا، وہ تو پہلے سے یہ ہے۔ نہیں ہمارا کیا بیچ اس میں ہونا چاہیے، الیکشن انہوں نے تو کرنا تھا، وہ تو ان کے مینیفیسٹو میں شامل تھا، وہ کریں گے۔ دیکھیں ہمارا تو حصہ ہے نا، ہمارا کلیم ہے اس کے اوپر، ہمارا حصہ نہیں ابھی، لیکن ہم نہیں ہمارا کلیم ہے کہ ہمارا حصہ ہے جس کو یوزرپ کیا گیا ہے، آپ نے اس کا نام رکھا ہوا ہے، یہ تو ایک تاریخی حقیقت ہے کہ انہوں نے قبضہ کیا ہے، بائی فورس انہوں نے قبضہ کیا ہے کشمیر کے۔ وہ ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ اس پر وہاں پر ان کی کشمیری عوام کی رائے دینی ہے چاہیے کہ وہ کس ملک کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں۔ ہمارا کلیم نہیں، ہمارا کلیم یہ ہے کہ اس لیے دینا چاہیے ان کو حق یہ احتساب رائے کا، اس لیے دینا چاہیے کیونکہ ان پہ قبضہ کیا گیا ہے،
دیکھیں نا، اور اگر قبضہ ہی نہیں کیا گیا تو پھر یہ حق ان کو دینے کی کیا ضرورت پڑ گئی ہے؟ دو ہی کویسچن ان پہ زبردستی قبضہ کیا گیا ہے. اور اس کے علاوہ یہ بات ہے کہ ہماری خارجہ پالیسی کی یہ سراسر ناکامی ہے، کیونکہ یہ کانفرنس اگر وہاں منعقد ہوتی ہے تو یہ ہمارے جو دوست ممالک ہیں یہ ایک طرح سے اس پہ ایک مہر لگائیں گے جو بھی انڈین اقدامات ہوئے ہیں. اس میں سعودی عرب اور چین بھی شامل ہے جو کہ پاکستان کے بہت زیادہ کلوز ہے. تو کسی کارنر سے تو پاکستان کی یہ کامیابی ہونی چاہیے تھی کہ آواز اٹھتی کہ یہاں کانفرنس یہ نہ کروائی جائے. اور پاکستان کو اس پہ بھرپور ابھی وقت ہے، 2-4 دن ان کے پاس ہیں، ان کو بھرپور اس پہ کام کرنا چاہیے. خود لیکن پرائم منسٹر کو اس میں دخل اندازی کرنا چاہیے اس پہ. ہاں. لیکن اس پہ میں یہ عرض کروں کہ دیکھیے جیسے آپ نے خود بھی فرمایا کہ چائنا ہمارا اور سعودی عربیہ اسٹریٹجک الائز ہیں. چائنا کا خود کلیم ہے وہاں پہ کشمیر کے حصے پہ، اور لیکن چائنا اس میں پارٹیسپیٹ کر رہا ہے کیونکہ وہ G20 کے ممبر ہیں. ٹھیک ہے، لیکن اس نے شروع سے ہی کافی عرصے سے پاکستان کو یہ سمجھایا کہ دیکھیں یہ جو آپ کا مسئلہ ہے یہ تو یہاں پہ رہے گا کیونکہ لینڈ ڈسپیوٹ ہے. چائنا کا لینڈ ڈسپیوٹ ہے انہی ایریاز پہ ان کے ساتھ، انڈیا کے ساتھ. لیکن انہوں نے لینڈ ڈسپیوٹ کے اوپر جنگ سے گریز کیا اور اپنے آپ کو اکنامکلی اسٹرانگ کیا. یہی انہوں نے مشورہ پاکستان کو دیا کہ آپ اپنے آپ کو مستحکم کریں اکنامکلی، تاکہ پھر آپ کی آواز میں طاقت ہوگی اور وہ سنی جائے گی. اور میرا خیال ہے کہ ابھی بھی ان کا آپ دیکھیے کہ ابھی ان کی پچھلے 2 سال میں چائنا اور انڈیا کی اس ایریا میں اسکرمش بھی ہوئی ہیں، 2 دفعہ آپس میں لڑے بھی ہیں، اور ان کی کوئی ابھی تک میں 20 میٹنگز ہو چکی ہیں اس کے اوپر. یعنی وہ اب کام اپنی جگہ جاری ہے. ساتھ ان کی ٹریڈ بھی انڈیا کے ساتھ جاری ہے، ساتھ وہ یہاں پہ آ کے ان سے ملاقات بھی یہاں کر رہے ہیں. اس طرح ٹرکی ہمیشہ ہمیں فیور کرتا رہا ہے کشمیر پہ، لیکن چونکہ ممبر ہیں تو ان کا وہاں پہ وہ گئے ہیں. اب ہمارے لیے بڑا ڈپلومیٹکلی چلنے کی ضرورت ہے. ہم آواز بھی اٹھائیں، لیکن ایسے نہیں کہ وہ تمام کے تمام ملزم لگیں جو باقی ممالک وہاں پہ گئے ہیں، وہ ایسے لگے کہ جیسے وہ ہمارے مخالفین بن گئے ہیں. وہ رویہ اختیار نہیں کرنا چاہیے. اپنا آپ آواز اٹھا سکتے ہیں. اس میں یہ پرابلم ہے کہ ہماری آواز کے ساتھ اس کانفرنس میں کسی اور دیگر ملک کی آواز شامل نہیں ہے. یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ ہماری فارن پالیسی کی کہیں نہ کہیں ضرور کمی ہے. کم از کم ایجیٹیٹ تو ایک طرح سے ضرور ہونا چاہیے تھا نا. ہم 1-2 پریس کانفرنس سے بڑھ کے کچھ نہیں کر سکے. ہم نے ہمارے پرائم منسٹر کی طرف سے یا وزیر خارجہ کی طرف سے اس خاص ایشو پر کوئی ایسا وزٹ نہیں کیا گیا اس وقت دنیا میں، اور کسی بھی دیگر ملک کا کوئی وزیر خارجہ بھی پاکستان نہیں آیا یا اس پہلو پہ کسی نے بات چیت کی ہو. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ کچھ نہ کچھ تو بہرحال اشارتاً صحیح اس پہ ہونا چاہیے. آپ کے خیال میں اگر ان کے بھارتی سفیر کو طلب کر کے خط دیا جائے کہ یہاں پہ آپ کا کرنا مناسب نہیں ہے کیونکہ آپ یہ ایک متنازع علاقہ ہے اور یہاں پہ لوگوں کے ساتھ ظلم بھی ہو رہا ہے، تو یہ کیا خیال آپ کا کہ یہ مناسب نہیں ہوگا کہ اقدام دیکھیں بڑا ایک ڈپلومیٹک بھی ہوگا؟ دیکھیں وہ جو انڈین ہے ان کا تو یہ ہے کہ یہ کشمیر ان کا انٹیگرل پارٹ ہے. جی انڈین جو گورنمنٹ ہے اس کا تو یہ موقف ہے کہ کشمیر انڈیا کا انٹیگرل پارٹ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اب موقف ہے نہیں، اگر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے دوست ممالک بھی ہماری ایک ڈکلیئرڈ پالیسی کے سے وہ اس کو وہ خاطر میں نہیں لے کر آ رہے اور وہ ادھر وہاں پر اٹینڈ کرنے جا رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ اس پورے ایشو کو، ہماری فورن پالیسی کو اور سارا ہولسٹکلی ریویو کرنے کی ضرورت ہے. جی ہمارا ابھی وقت چونکہ ختم ہو رہا ہے، اس پہ ہم بڑی دلچسپ بحث چل رہی تھی لیکن وقت ختم ہو رہا ہے، تو میں اس پہ یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمارا موقف جو ہے اس پہ بڑا کلیئر ہے کہ لیکن ہم اپنا سٹانس بدلتے رہے ہیں، آگے پیچھے کرتے رہے ہیں، جس کی وجہ سے بھی کمزوری پیدا ہوئی ہے. جیسے ہم نے 2020 میں اور 21 میں بجائے اس کی بات کرنے کی کہ یہ ہمارا حصہ ہے، ہمارا جو انٹیگرل پارٹ ہے جس پہ قبضہ کیا ہوا ہے انڈیا نے، ہم صرف بربریت کی بات کرتے رہے. وہ بھی خیر ٹھیک تھا اس لحاظ سے. تو ناظرین، آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا.
ہمیں اجازت دیجیے، اگلے ہفتے انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے۔ خدا حافظ۔